अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम के पीछे सूरतुल फ़ातिहा ना पढ़ने के हवाले से जो दलाइल हमारे मुआशरे में पेश किए जाते हैं, उनमें से 4 के हवाले से गुफ्तगू पिछले 2 प्रोग्रामों में हो गई। 5वीं दलील जो उन अहबाब की जानिब से पेश की जाती है, इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने उसको किताबुज़ ज़ुआफ़ा के अंदर नकल किया कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन करा खल्फ़ल इमाम मुलिया फ़ूहु नारन, कि जिस आदमी ने इमाम के पीछे किरात की उसका मुंह आग से भर दिया जाएगा। बाज़ अहबाब ये रिवायत पेश करके मुक्तदियों को डराते हैं कि तुमने इमाम के पीछे सूरतुल फ़ातिहा तिलावत नहीं करनी। लेकिन जब आप इस रिवायत की तहकीक के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, मनगढ़ंत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़त्अन ये रिवायत साबित नहीं। इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने जब ये रिवायत नकल की तो रिवायत नकल करने के बाद इस पर जो तबसरा किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो उसी किताब के अंदर आगे वो तबसरा मौजूद है। मामून बिन अहमद रावी है इस सनद के अंदर। उसके हवाले से फरमाते हैं, काना दज्जालन मिनद दज्जाजिलाते, ये दज्जालों में से एक दज्जाल था, यानी बहुत बड़ा झूठा आदमी था ये। तो ऐसे रावी की बयान करदा रिवायत वो मौजू और मनगढ़ंत होती है, वो क़त्अन सही नहीं होती। दूसरा जवाब इसका ये है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़तवा इस रिवायत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो इमाम के पीछे सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने के कायल थे। तो हमारे अहबाब के उसूल के मुताबिक सहाबी का फ़तवा लिया जाएगा, उसकी बयान करदा रिवायत को छोड़ दिया जाएगा। उनका फ़तवा क्या है? इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने अस्सुननुल कुबरा के अंदर और इसी तरह अपनी किताब अल-क़िराअत के अंदर इसको नकल किया है और उसकी सनद हसन सही है। जनाब साबित रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुन्तु अकूमु इला जंब अनसिन फ़यक़रउ बिफ़ातिहतिल किताब व सूरतिन मिनल मुफ़स्सल व युस्मिउना क़िराअतहु लिनअख़ुज़ अन्हु, कि मैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में खड़ा होता था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो सूरतुल फ़ातिहा भी तिलावत करते थे और मुफ़स्सलात में से कोई सूरत भी तिलावत करते थे, और बसा औक़ात हमें अपनी किरात वो सुना भी दिया करते थे ताकि हम उनसे सीखें। इस रिवायत से ये बात साबित हो रही है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमात के अंदर इमाम के पीछे सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने के कायल थे। इस मफ़हूम की जितनी भी रिवायात हैं कि उसका मुंह आग से भर दिया जाएगा जो इमाम के पीछे सूरतुल फ़ातिहा पढ़ता है, वो सारी की सारी ज़ईफ़ और नाकाबिल एतबार हैं। इसके मद्दे मुकाबल सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने के हवाले से सही अहादीस मौजूद हैं, सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, दीगर हदीस की किताबों के अंदर। लिहाजा सही अहादीस को सामने रखा जाएगा, उनके ऊपर अमल किया जाएगा, ज़ईफ़ और नाकाबिल एतबार रिवायात को तर्क कर दिया जाएगा। बिलफ़र्ज़ अगर हम तस्लीम कर लें कि ये रिवायत सही है, तो फिर सारी रिवायात को जब हम सामने रखेंगे तो इनके अंदर मुआफ़क़त ये पैदा होगी कि सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने की ये दलाइल चूँकि मौजूद हैं, इसलिए इमाम के पीछे ऊंची किरात वाली नमाज़ों में मुक्तदी सिर्फ़ सूरतुल फ़ातिहा पढ़ेगा, उसके अलावा बाकी तिलावत जो है वो नहीं करेगा। जो बाकी तिलावत करेगा वो नबी अलैहिस्सलाम की चूँकि मुखालफत कर रहा है, क्योंकि आपने रोका है ऊंची किरात वाली नमाज़ों के अंदर सूरतुल फ़ातिहा के अलावा तिलावत करने से, नबी अलैहिस्सलाम ने रोका है। और अगर कोई तिलावत करेगा तो ये वईद उसके लिए है, मुआफ़क़त हो जाएगी। इसका एक जवाब निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह के हवाले से भी गुज़रा है कि उनके सामने जब ये रिवायत पेश की गई कि जो इमाम के पीछे किरात करेगा उसका मुंह आग से भरा जाएगा,
تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا منہ آگ سے بھر جائے، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے یہ کہا جائے کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال خلاصتاً بات یہ ہے کہ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ چھٹی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، جو کہ مسند احمد کے اندر ہے، صفحہ نمبر 45 ہے اور جلد نمبر 1 ہے۔ صحابہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کانوا یقرؤون خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ قرات کیا کرتے تھے۔ فقال خلطتم علی القرآن، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے میرے اوپر قرآن کو خلط ملط کر دیا ہے، مجھے اٹکن محسوس ہو رہی ہے قرآن تلاوت کرنے کے اندر۔ یہ روایت پیش کر کے وہی استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ڈانٹا کہ تم کیوں میرے پیچھے تلاوت کرتے ہو۔ جب آپ اس روایت کی تحقیق میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی سند کے اندر ابو اسحاق نامی ایک راوی ہے، جو مدلس بھی ہے اور مختلط بھی ہے، اور یہ ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور یہ اصول سب کے ہاں مسلمہ ہے، تفصیل اس کی گزر چکی ہے کسی پروگرام میں، کہ مدلس راوی کی ان والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، وہ قبول نہیں کی جاتی۔ تو اس روایت کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اگر بالفرض آپ اس روایت کو صحیح تسلیم کر بھی لیں تو پھر بھی یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے میرے اوپر قرآن کو خلط ملط کر دیا۔ وہی بات جو پیچھے بیان ہوئی تھی کہ منازعت کی گئی، قرآن مجید تلاوت آپ سے چھینی گئی جب صحابہ پیچھے پڑھنا شروع ہوئے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب امام کے پیچھے اونچی آواز کے ساتھ قرات کی جائے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، امام کے پیچھے آپ اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا شروع ہوں گے تو امام اٹکنا شروع ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کو ڈانٹا تھا، آپ نے منع کیا تھا، وہ اس چیز سے منع کیا تھا کہ میرے پیچھے اونچی آواز کے ساتھ قرات نہ کرو۔ اور یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں کہ امام کے پیچھے اونچی آواز کے ساتھ قرات نہیں کی جائے گی، آہستہ آواز کے ساتھ سورۃ الفاتحہ تلاوت کی جائے گی۔ وہ اتنے دلائل جو ہے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہمارے احباب کا یہ اصول ہے کہ اگر راوی ایک روایت بیان کرے اور اس کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہو تو اس صحابی کا فتویٰ جو ہے وہ لیا جائے گا، اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جب ہم امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب القرات پڑھتے ہیں تو ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ملتا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔ میں آپ کے سامنے وہ الفاظ رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن زیاد اسدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلیت الی جنب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خلف الامام فسمعتہ یقرأ فی الظہر والعصر، میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کھڑے ہو کر امام کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے ان کو ظہر اور عصر کی نماز کے اندر قرات کرتے ہوئے سنا۔ لہٰذا ہمارے احباب کے اصول کے مطابق بھی ان کو چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ لے، ان کی بیان کردہ روایت کو ترک کر دیں۔ ساتویں دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ کتاب القرات امام بہقی کی روایت نمبر 303 اور صفحہ نمبر ہے 122، یہ میرے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی امام کو اونچی قرات کرتے ہوئے پالے فلیس لأحد ان یقرأ معہ، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ امام کے ساتھ قرات کرے۔ اس روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ امام کے ساتھ مقتدی جو ہے وہ قرات نہیں کر سکتا۔ جب آپ اسی کتاب کو، اسی روایت کو آگے پڑھیں گے تو معاملہ واضح ہو جائے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ رِوَایَةٌ مُنْکَرَةٌ،
یہ منکر روایت ہے۔ جنہوں نے احادیث جمع کی ہیں ان کے اندر میں نے اس روایت کو نہیں پایا۔ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض، یہ تو ایک جواب ہو گیا کہ یہ روایت منکر ہے، کہتے ہیں کہ اگر بالفرض اس روایت کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ روایت صحیح ہے، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَجْهَرَ مَعَهُ، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ کسی مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ امام کے ساتھ اونچی قرات کرے۔ یا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، مزید فرماتے ہیں یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَقْرَأَ مَعَهُ السُّورَةَ، کہ مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ امام کے ساتھ کوئی اور سورت تلاوت کرے، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت تلاوت، سورۃ الفاتحہ پڑھ لے اس کے علاوہ کوئی اور سورت تلاوت نہ کرے، کیونکہ اس کے اندر عموم ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی روایات کے اندر خصوص ہے، اس کو مستثنیٰ کر لیا جائے گا، اور یہ ممانت والی روایت جو ہے وہ اس سے اگلی قرات کے اوپر لاگو ہوگی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، لہٰذا اس اصول کے مطابق ہمارے احباب جو ہیں وہ پھر بھی اس روایت کو حجت نہیں مان سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک صحابی کا فتویٰ لیا جائے گا، ان کی بیان کردہ روایت وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک انداز یہ بھی ہے اس روایت کو سمجھنے کا کہ یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب امام اونچی قرات کر رہا ہو تو اس کے ساتھ قرات نہ کرے، کوئی اس کے ساتھ قرات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو پھر یہ مفہوم ہوگا کہ امام کے ساتھ ساتھ قرات نہ کریں، اس سے پہلے کر لیں، سکتوں میں کر لیں، اس کے بعد کر لیں، جب امام تھوڑا سا وقفہ دیتا ہے، خاموش ہوتا ہے، اس وقت آپ کر لیں، امام کے ساتھ ساتھ قرات نہ کریں۔ تو اس اعتبار سے بھی ساری روایات کے اندر موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ 8ویں دلیل ان احباب کی جانب سے یہ پیش کی جاتی ہے، کتاب القرات امام بہقی کی، یہ میں نے اپنے سامنے کھولی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 171 ہے اور روایت نمبر 404 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی یہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج الا صلاۃ خلف الامام، کہ ہر وہ نماز کہ جس میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے وہ ناقص ہے، البتہ امام کے پیچھے والی جو نماز ہے وہ ہو جائے گی۔ اس روایت سے بالکل واضح طور پر ہمارے احباب کا استدلال جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن وائے افسوس کہ یہ روایت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر عبد الرحمن بن اسحاق راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ آگے جا کر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں ابو عبداللہ رحمہ اللہ جو ہمارے شیخ ابو بکر ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اس روایت کے اندر کئی جگہ پر وہم ہے، اور یہ وہم جو ہے میرے نزدیک عبد الرحمن بن اسحاق کی جانب سے ہے، اور وہ اس لائق بھی ہے کہ کیونکہ اس کو وہم ہو جاتا تھا۔ ورویہ باسناد ان یحییٰ بن معین، ایک سند سے بیان کیا گیا ہے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے، انہ سئل عن عبد الرحمن بن اسحاق، ان سے عبد الرحمن بن اسحاق کے حوالے سے سوال ہوا، فقال کان ضعیفا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح ہم نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کی تو انہوں نے بتایا ہوا منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے، یعنی اس سند کے اندر یہ عبد الرحمن بن اسحاق راوی جو ہے وہ ضعیف ہے اور منکر الحدیث ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ہی اسی صفحے پر اس کی صراحت کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہ احباب جو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں امام کے پیچھے، ان میں سے ایک گروہ کے بہت بڑے امام علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب فصل الخطاب کے اندر اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ اس روایت کا جو آخری جملہ ہے الا صلاۃ خلف الامام، کہتے ہیں یہ مدرج ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی راوی نے اپنی طرف سے بولے اور بعد میں آنے والوں کو غلطی لگی اور انہوں نے اس کو حدیث کا حصہ سمجھ لیا۔ فصل الخطاب کا صفحہ نمبر 252 ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جو ہے وہ اس روایت کے خلاف ہے، اور ہمارے احباب کا یہ اصول ہے
کہ صحابی کا فتویٰ لیا جائے گا، اس کی بیان کردہ روایت کو چھوڑ دیا جائے گا جب دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو۔ اس اعتبار سے بھی اس روایت سے مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے ہمارے احباب۔ نویں دلیل جو ہمارے احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 783 نمبر۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں پہنچا نماز پڑھنے کے لیے، مسجد نبوی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کے اندر جا چکے ہیں، تو صف کے اندر شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا انہوں نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصاً، اللہ تعالیٰ تجھے حرص میں زیادہ کرے، ولا تعد، یہ لفظ ہے، جبکہ ہمارے احباب اس کو پڑھتے ہیں ولا تعد، اعادہ نہ کر، یعنی اس رکعت کو دوبارہ نہ پڑھ، تیری یہ رکعت ہو گئی ہے، یہ معنی بیان کرتے ہیں۔ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ تجھے رکعت دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی مقتدی کی۔ اس روایت سے استدلال ہمارے احباب کا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک نمازی کے لیے اتنا قیام کرنا لازمی ہے جس میں وہ فرضی قرات جو ہے وہ کر سکے، جبکہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قیام کیا ہی نہیں، انہوں نے اللہ اکبر کہا، رکوع کی حالت میں ہی وہ چلتے ہوئے صف کے اندر شامل ہو گئے، اور ایسے آدمی کی نماز ان کے ہاں فاسد ہوتی ہے۔ علامہ جزائری رحمہ اللہ الفقہ علی المذاہب الاربعہ کے اندر ہمارے احباب کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ان کے ہاں قیام نماز کے اندر کتنا ضروری ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں الحنفیہ تو قالوا القدر المفروض من القیام ہوا ما یسع القراءۃ المفروضۃ، کہ فرضی قیام کا اندازہ اتنا ہے کہ جس کے اندر فرضی قرات جو ہے وہ پوری ہو سکے، اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قیام بالکل ہی نہیں کیا، انہوں نے تو تھوڑا سا بھی قیام نہیں کہ جس کے اندر فرضی قرات کی جا سکتی ہو۔ تو ان کے اصول کے مطابق جب قیام نہیں انہوں نے کیا تو نماز بھی ان کی فاسد ہونی چاہیے تھی، جبکہ یہ صرف سورۃ الفاتحہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے اصول کی بھی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا اصول ان کا یہ ہے، فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 103 اور جلد نمبر 1 پر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، وَلَوْ كَانَ مِقْدَارُ صَفَّيْنِ إِنْ مَشَىٰ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَسَدَتِ الصَّلَاةُ، کہ اگر کوئی نمازی 2 صفوں کی مقدار ایک دفعہ ہی چل کر گیا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ چلتے ہوئے جو ہیں رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور اس اصول کے مطابق بھی ہمارے احباب اس روایت سے استدلال نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر جو ہیں وہ صف کے اندر شامل ہوئے، یا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر مختلف احادیث کی کتابوں کے حوالے سے بات نقل کی ہے۔ مزید یہ کہ یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے لا تعد ہے یا لا تعد ہے، جب آپ اس کی تحقیق میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ لا تعد ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دوبارہ ایسے نہ کرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا معنی یہی بیان کیا ہے کہ یہ جملہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر دوڑ کر آنے سے منع کیا ہے، لہٰذا وہ آئے ہیں تو آپ نے منع کر دیا بھی دوبارہ ایسے نہ کرنا۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں اس لفظ کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، فی جمیع روایات بفتح التاء وضم العین من العود، کہ سب روایات کے اندر یہ لفظ جو ہے تا کے فتح اور عین کے ضمے کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی عود سے آدھا یعودو سے، یعنی دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ اب انہوں نے وہ رکعت دوبارہ لوٹائی ہے یا نہیں لوٹائی اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل ہیں، آپ کے جو فرامین ہیں کہ جن میں واضح طور پر ہے کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو غالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے وہ رکعت دہرائی ہوگی لازمی طور پر، کیونکہ نبی علیہ السلام کے فرامین ایسے موجود ہیں۔ ان احباب کی جانب سے
ایک بات یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ تمہارے کئی علماء جو ہیں وہ رکوع کی رکعت کو قبول کرتے ہیں، تمہارے کئی علماء جو ہیں رکوع کے اندر شامل ہونے والے مقتدی کی رکعت کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ تو بھائی وہ جو درست تسلیم کرتے ہیں وہ اس کو استثنائی شکل بناتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہو جائے گی، کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی نماز کے اندر شامل ہوگا وہ اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی لازم ہے، البتہ جو رکوع کی حالت میں شامل ہوگا اس حدیث کے تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ گو کہ ہمارے نزدیک یہ موقف کمزور ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین واضح ہیں کہ ہر وہ نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر نماز کی ایک ایک رکعت جو ہے وہ آ جاتی ہے، چونکہ اس کے اندر صراحت نہیں ہے، اس لیے ان احباب کا موقف جو ہے وہ کمزور ہے اور صریح حدیثیں جو ہیں وہ لے لی جائیں گی۔ 10ویں دلیل ہمارے احباب یہ پیش کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری دنوں میں جب بیمار تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے۔ ایک دفعہ تو نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آ کر وہیں سے ہی قرات شروع کی جہاں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑی۔ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر ابو اسحاق السبیعی راوی مدلس بھی ہے اور مختلط بھی ہے، اور مدلس راوی جب ان سے بیان کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری کی حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر یہی روایت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی، اور ظہر کی نماز کے اندر تو امام بھی آہستہ آواز کے ساتھ قرات کر رہا ہے، تو کیسے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر نے کہاں پر قرات چھوڑی تھی تو آپ نے وہاں سے ابتدا کی؟ معلوم ہوا کہ یہ صحیح حدیث کے خلاف روایت ہے، اس اعتبار سے بھی یہ قابل حجت نہیں۔ اور تیسرے انداز سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اگر یہ روایت صحیح ہے تو یہاں سے تو پتہ چلا کہ امام کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور امام شامل ہوئے تھے، حضرت ابوبکر تو پھر مقتدی بن گئے تھے، جبکہ امام کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے تو ہمارے احباب بھی مانتے ہیں کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ روایت بھی قابل حجت اور قابل استدلال نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔